Assalamu alaikum class. How are you all? This is your English literature class, grade 6. Okay. First of all, I have presentation. I'm showing you slides as well. First, you have title page of your book on first slide. What is the name of your literature? Swiss Family Robinson. Second, you have characters. Bete, first of all, you have to memorize all the characters. You have to learn all the characters. You have to learn summary as well. After that, you'll be able to learn question answer. You can understand the concept of the whole story. You can be able to understand the whole concept of whole novel as well. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो करेक्टर्स हैं, ये सबसे पहले आप देखिए करेक्टर्स में जो है मेन जो करेक्टर्स हैं वो आपके पास इसमें विलियम है, एलिज़ाबेथ है, उसके बाद उनके बच्चों के बारे में बताया गया, उस फैमिली के बारे में बताया गया है, ठीक है। और स्टोरी जो बेसिकली इस नावल की है वो इन्हीं करेक्टर्स के बारे में रिवॉल्व, सारी सी करेक्टर्स के बारे में सारी जो है इनके गिर्द घूमती है। सबसे पहले जो आपके पास प्रिंसिपल करेक्टर है उसमें इज़ाबेल के बारे में है, देन विलियम है, और देन आपके पास एलिज़ाबेथ है। जो सेकंड विलियम है, the patriarch of the Robinson family, he is the narrator of the story and leads the family. He knows an enormous amount of information on almost everything the family comes across, demonstrating bravery and self-reliance. बेसिकली आपको पता है कि जो भी फैमिली का जो हमारा बड़ा होता है, जो लीड कर रहा होता है, ठीक है, फैमिली को, वो हमारी फैमिली को जो है कितनी अच्छी तरीके से लेके चलता है, उसके अंदर कितनी पावर होती है सर्कमस्टांसेस को बियर करने की, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की। इसी तरह से यहाँ पे उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है पैट्रिक, दैट्स मीन पैट्रिक मीन्स अ मैन हु इज़ ओल्डर एंड हायर इन रैंक। ये ऐसा आदमी होता है, फैमिली मेम्बर होता है किसी के घर में, जैसे फैमिली मेम्बर्स में कोई भी ऐसा मेम्बर जो कि ओल्डर होता है और हायर होता है रैंक में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस वाइज भी आप उन्हें कह सकते हो, आप उन्हें एज वाइज भी कह सकते हो, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड एलिज़ाबेथ जो है वो लिविंग मदर है ऑफ द रॉबिन्सन फैमिली। शी इज़ इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल, आर्मिंग हरसेल्फ इवन बिफोर लीविंग द शिप विद अ मैजिक बैग filled with supplies, including sewing materials and seeds for foods, crops. She is also a remarkably versatile cook, taking on anything from porcupine soup up to roast penguin. इसके अंदर जो वर्सिटाइल है बेसिकली वो आपके पास ऐसी लाइक ग्रेट, जो आपके पास डाइवर्सिटी होती है, वैराइटीज़ होती हैं, मतलब आपके अंदर जो पर्सनालिटी में क्वालिटीज़ होती हैं, आप एक से ज़्यादा जो है वो कोई भी टास्क को जो है वो कर सकते हो, ठीक है। आप एक से ज़्यादा ऐसे ऐसे चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप ऐसे काम कर सकते हो जिसमें आपकी जो है हर चीज़ में आप स्किलफुल होते हो, ठीक है। नेक्स्ट में आपके पास यहाँ पे फ्रिट्ज के बारे में बताया गया, द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर बॉयज़, चारों में जो है ओल्डेस्ट है, ही इज़ 15। Fritz is intelligent boy but impetuous. He is the strongest and accompanies his father on many quests. इसमें जो आपके पास उन्होंने बताया है कि वो 15 साल का था, ठीक है, और ओल्डेस्ट है। बेसिकली फैमिली में जो बच्चे हैं वो 4 हैं और इसकी एज 15 है, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि बड़ा ये जो है डेलिब्रेशन के साथ काम करने वाला, डेलिब्रेटेड था, ठीक है। और अगला जो उसमें कैरेक्टर है अर्नेस्ट के बारे में है, द सेकंड ओल्डेस्ट ऑफ द बॉयज़। जैसे आपकी कोई भी फैमिली होती है उसमें आपको पता है बच्चों की नंबरिंग होती है कि फ़लाँ बच्चा उससे छोटा है, वो उससे बड़ा है, तो ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, मेरा थर्ड वन बेटा, ये बेटी है, इस तरह से होता है। तो सेकंड ओल्डेस्ट ऑफ द बॉयज़ जो था 13 ईयर्स ओल्ड थी उसकी एज, अर्नेस्ट नाम था उसका, ठीक है। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बट अ लेस फिजिकली एक्टिव बॉय, often described by his father as indolent. Like Fritz, however, he comes to be an excellent shot. इसमें कहा जाता है कि जैसे एक फैमिली में बच्चे होते हैं, अब चारों एक जैसे नहीं होते, चारों में से कोई बहुत एक्टिव होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा सा एवरेज होता है, कोई फिजिकली जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बस मेंटली उसमें बहुत ज़्यादा थॉटफुल होता है, उसमें पावर होती है, थिंकिंग पावर ज़्यादा होती है, इंटेलिजेंट होता है। और कुछ बच्चों में कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो जो है मेंटली तो, फिजिकली तो वो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन मेंटली थोड़ा सा वीक होता है, मतलब मेंटली इतना वो इंटेलिजेंट नहीं होता। इसके बाद जैक के बारे में, जैक थर्ड ओल्डेस्ट ऑफ द बॉय, 11 ईयर्स ओल्ड। ही इज थॉटलेस, बोल्ड, विशियस। थर्ड ओल्डेस्ट ऑफ द बॉय 11 ईयर्स ओल्ड है, थॉटलेस है,
بولڈ ہے, ویشیس ہے, کوئکسٹ آف دا گروپ ہے. کوئکسٹ مین اب پتہ ہے چھوٹے بچے جس طرح کی نیچر ہوتی ہے ماشاء اللہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے ہمارا زیادہ سے زیادہ جو اٹینشن ہے ہمارا جو دھیان ہے وہ ایکٹیویٹیز میں زیادہ ہو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسٹڈی کی طرف اتنے نہیں ہوتے کہ ایکٹیویٹیز اب آپ ان سے ہیلدی ایکٹیویٹیز کروائیں تو اس میں وہ زیادہ اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. اور بوائز تو ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے بوائز کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف ان کا زیادہ جو ہے وہ کنسنٹریشن ہوتا ہے ردر دین گرلس. اسی طرح تھاٹ لیس بولڈ وشیز وشیز مین ویگوریس اینڈ اینیمیٹڈ ٹائپ جو بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فرینڈس کے بارے میں پڑھتے ہیں لاسٹ میں. ینگسٹ آف دا بوائز سب سے چھوٹا 8 ایئرس. آپ نے ایج وائز ڈفرینس دیکھا ہوگا 8 ایئرس دین 11 ایئرس 3 ایئرس کا گیپ دین 13 ایئرس پھر اگین گیپ پھر 13 ٹو 15 ایئرس سب سے بڑا دین چھوٹا پھر چھوٹا اور پھر فورتھ مطلب لاسٹ ون. Youngest of the boys, he is 8 years old just when the story opens. He usually stays home with his mother. Next, Jono, the family's Danish dog. This is the name of a Danish dog. Nip, an orphan monkey adopted by the family. آپ کو پتہ ہے کہ orphan جیسے orphan child ہوتا ہے, orphan جو ہے بیبی بوائے, orphan بیبی گرل, خدا نخواستہ کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے تو آپ کسی کو جب اڈاپٹ کرتے ہو یا کوئی بھی اڈاپٹ کرتا ہے کسی فیملی کو جا کے دوسری فیملی سے وہ چائلڈ جو ہوتا ہے اس سے لے کے, تو اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے جو اسپیشیز ہوتی ہیں منکیز ہو گئے جو بھی اینیمل ہیں ان کے بھی جو ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی وداؤٹ پیرنٹس جو ہیں وہ آرفن ہی کنسیڈر ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آرفن منکی اڈاپٹڈ بائی دا فیملی جو اڈاپٹ کیا تھا فیملی کے تھرو بائی دا فیملی آفٹر دیئر ڈاگ اسٹرک اینڈ جونو ہیو کلڈ ہز مدر. دا فیملی یوزز ہم ٹو ٹیسٹ فار پوائزنس فروٹس. آپ نے جسٹ میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, وہ بھی الیبوریشن کے ساتھ ہی ہے. آپ نے اس کو پراپر پڑھ کے آپ نے اس کو الیبوریٹ آپ کر سکتے ہو. وہ تو ہم مزید فردر کریں گے جب آپ چیپٹر 1 چیپٹر 2 7 چیپٹرس کو ریڈ کریں گے ہم لوگ. پھر آپ کو یہ کریکٹرس آپ کو یہ سمری اتنی ہیلپ فل ہوگی کہ آپ کوئکلی اس کانسیپٹ کو پک کریں گے, آپ کو پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹے کہ جیسے آپ کے ناول کیوں ہوتے ہیں, وائی, یہ ریڈرس کا پرپس کیا ہوتا ہے کلاس میں ہونے کا. ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکلز کو انہانس کیا جائے. آپ کے پاس سکلز ہوتی ہیں نا, رائٹنگ سکل, ریڈنگ سکل, اسپیکنگ سکل, لسننگ سکل, تو ناول پڑھنے سے سب سے زیادہ جو آپ کی سکلز جو انہانس ہوتی ہیں وہ آپ کی رائٹنگ سکل اور ریڈنگ سکل. جتنا آپ پڑھو گے اتنا آپ سیکھو گے. آپ کو ٹینسز گرامر میں کروائے جاتے ہیں, ہیز, ہیو, ہیڈ, جب تک آپ ان کا یوز نہیں پراپر کرتے پراپر جگہ پہ جا کے آپ کے لیے وہ نو بینیفٹ, کوئی ان کا فائدہ نہیں ان کا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوری جو رائٹنگ ہے ناول کی پریزنٹ میں ہوتی ہے, پاسٹ میں کس ٹینس میں اسپیسیفکلی ہوتی ہے, پکچر ڈسکرپشن کس ٹینس میں ہوتی ہے. یو کین ایزیلی رائٹ, اگر کوئی بھی آپ کو کہے گا write down picture description of this picture, you can easily write one. Why? Because you have an idea about tenses. آپ کو tenses کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ which form of the verb we will use over here, which form of the verb we will use over here. ہم یہاں پہ کون سی فارم یوز کریں گے, یہاں کون سی فارم یوز کریں گے. اسی طرح سے لٹریچر کا کنسرن بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں ہے. لٹریچر کا جو سیکنڈ پرپز ہے وہ آپ کا مورل لیسن ہوتا ہے. جیسے اردو کی سٹوری آپ کی, like if you are reading اردو سٹوری, اردو کی بک آپ کی جو سلیبس بک ہوتی ہے اس میں بھی اردو کی سٹوریز ہوتی ہیں. وہ سٹوریز کیوں ہوتی ہیں کہ آپ کو اس کا ایک مورل لیسن دیا جاتا ہے. جیسے سیکرٹ گارڈن کے بارے میں تھا, آپ نے پڑھا تھا سیکرٹ گارڈن 5th کلاس میں. اسی طرح 6 میں آپ یہ پڑھ رہے ہو, اس کا بھی ایک مورل لیسن ہے. 7th میں آپ لاسٹ ورلڈ پڑھو گے, 8th میں آپ موبی ڈک پڑھو گے. ان تمام ناول کی آپ کے پاس لاسٹ میں آپ کو ایک لیسن دیا جاتا ہے جس کو آپ, اور یہ بہت بہت ہیلدی مورل لیسنز ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی لائف میں بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دین آپ کے پاس ہے فینگس, a jackal that was tamed by the family. Then Jenny Montrose, an English girl found on Smoking Rock near the end of the novel. She's shy but is soon adopted into the family. Bracket میں ہے not a character in the original German. Emily was invented by Isabel. نیکسٹ آپ کے پاس سمری ہے. سمری کو میں جسٹ ایک کوئک ریڈنگ دیتی ہوں, آپ لوگ اس کو ذرا دیکھیں. آپ کے پاس پریزنٹیشن بھی آپ کے پاس ہے, آپ اس کو اگین سن سکتے ہو, آپ اس کو پڑھ سکتے ہو. اس سمری کے اندر سے آپ لوگوں نے ڈیفیکلٹ ورڈس کو انڈر لائن کرنا ہے اور سمری کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. دا ناول اوپنز ود اے فیملی ان دا ہولڈ آف اے سیلنگ شپ. بیسکلی یہ اسٹوری جو ہے شپ کے بارے میں, ایک
ایک ایسے چیلنج کے بارے میں جو چیلنج ہم لائف میں خدا نہ خواستہ کسی کی لائف میں چیلنجز تو آپ کو پتہ ہے ہر لائف میں ہوتے ہیں، لیکن آپ اس چیلنج کو کیسے ایکسیپٹ کرتے ہو، کتنی بہادری سے، یا اس کو کس طرح آپ لے کے چلتے ہو. دا نوول اوپنس ود دا فیملی. یہ ناول بیسکلی فیملی کے ساتھ اوپن ہوتا ہے. ان دا ہولڈ آف اے سیلنگ شپ ویدرنگ اے گریٹ اسٹارم. آپ کو پتہ ہے اسٹارم جیسے ایک ٹائٹینک مووی تھی پاسٹ میں، اب وہ اتنی بڑی اس کے اوپر جو ایک مووی بنی تھی انگلش مووی، دیٹ واز ویری ویری گڈ اینڈ ویری فیمس مووی. اتنی اچھی ماشاء اللہ انہوں نے بنائی تھی، اس کے اوپر ساری اسٹوری بتائی، سارا سینیریو بتایا کہ کس طرح سے اس کو اتنے بڑے ٹائٹینک کو بھی ایک چھوٹے سے روک سے ٹکرا کر کیسے ڈسٹرائے ہو گئی تھی. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ چیلنج ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کو کس انداز میں، کس وے میں آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، دیٹ میٹرز اے لاٹ. وہ چیز میٹر کرتی ہے، وہ میٹر نہیں کرتا کہ چیلنج کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے. اسی طرح سے فیملی کے ساتھ جو بھی مس ہیپ ہوا، جو بھی پرابلم ہوئی، کس طرح اس چیز سے وہ باہر نکلے، ویدر نکلے یا نہیں نکلے، یہ تو اسٹوری کے اینڈ پہ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. کچھ بچے ماشاء اللہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، پہلے سے پڑھ کے بیٹھ چکے ہوں گے کہ میم تو ابھی اسٹارٹ کروا رہی ہیں، وی ہیو ڈن، ہم تو کر چکے ہیں. بٹ ایک ٹوسٹ جو ہوتا ہے نا اسٹوری کا، اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے کہ ابھی اسٹوری میں کیا ہونے جا رہا ہے، ابھی اس کا کیا ٹرن آؤٹ کیا ہوگا اس کا. دین آپ کے پاس ہے the ship's crew evacuate without them and William and Elizabeth and their 4 children. Again ان کے بریکٹ میں نیم ہے Fritz, Ernest, Jack and Franz are left to survive alone. As the ship tosses about, the father William prays that God will spare them. The ship survives the night and the family find themselves within sight of a tropical desert island. Next morning, they decide to get to the island they can see beyond the reef. With much effort, they construct a vessel out of tubs. After they fill the tubs with food, ammunition, and all other articles of value they can safely carry, they row toward the island. 2 dogs from the ship, وہی ڈاگ ہے جن کا نام اس میں کریکٹر میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شپ ڈاگ نیمز کیا کیا تھے. ٹرک ہیں، جونو ہے، سویم beside them. ساتھ ساتھ ان کے سویم کرتے تھے. شپس کارگو آف لائف اسٹاک انکلوڈنگ اے کاؤ, donkey, 2 goats, 6 sheep, a ram, a pig, chickens, duck, geese, and pigeons. Guns and powder, carpentry tools, books, a disassembled panic, and provisions have survived. Upon reaching the island, the family set up a makeshift camp. Then آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک کیمپنگ کیا چیز ہوتی ہے. جہاں بھی آپ کہیں خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ مس ہیپ ہوتا ہے یا کبھی آپ ایڈونچر پہ جاتے ہو تو کیمپنگ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لٹریچر جو چیز ہے، لٹریچر یہ آپ کی ساری جو ریالٹی بیسڈ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ اس کا کنسرن ہوتا ہے. گرامر میں تو کانسیپٹ ہوتے ہیں، لٹریچر جو ہوتا ہے لٹریچر آرٹ کے ساتھ اس کا کنسرن ہے. آپ جتنا ڈیپلی جا کے اس کو پڑھتے ہیں، جتنا آپ موویز میں آبزرو کرتے ہیں، یہ ایک بیسکلی آرٹ ہوتا ہے، اس میں آپ اتنا انڈلج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کیمپنگ کی بات ہو رہی ہے. کیمپنگ بیسکلی یہ ایڈونچر کے لیے جب ہم جاتے ہیں، جب ہم انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ جو چل کرنے کے لیے ہمیں ایک جو آئیڈیا آتا ہے وہ کیمپنگ کا آتا ہے. یا ہم کبھی کسی مووی میں آپ نے دیکھا جو سروائیورز ہوتے ہیں جو سروائیو کر جاتے ہیں اور وہ پھر لاسٹ میں جو ہے اپنے سروائیو کے لیے جو ویز ان کے پاس جو ہوتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں وہ اوبیسلی انہوں نے نائٹ اسٹے کرنی ہوتی ہے، اوبیسلی انہوں نے رہنا ہوتا ہے، ویدر سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، تو وہ کیمپنگ کا جو ہے وہ اس کا سہارا لیتے ہیں. کیمپنگ بیسکلی ایک ٹول کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. ولیم نوز دیٹ دے مسٹ پریپیئر فار اے لانگ ٹائم. اب دیکھیے انہوں نے مسٹ جو ہے پریپیئر کرنا تھا کیمپ کو کیونکہ انہوں نے لانگ ٹائم آئیلینڈ پہ رہنا تھا. اینڈ ہیز تھاٹس آر ایز مچ نو آن پروویژنس فار دا فیوچر ایز فار دیئر immediate wants. William and his oldest دین آپ جب آئی لینڈ پہ جاتے ہو تو آپ کوئی نہ کوئی چیزیں ایکسپلور کر رہے ہوتے ہو. اسی طرح سے ولیم اینڈ ہز اولڈسٹ سن فٹس. آپ کو پتہ ہے فرٹز ان کا کون سا بیٹا تھا، چھوٹا بڑا، آپ نے کریکٹر میں پڑھا ہے نا. دے اسپینڈ دا نیکسٹ ڈے ایکسپلورنگ دا ہول آئی لینڈ. اوکے بیٹے، تھینک یو.